नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 87 आयत नंबर 155 टू 159 सूरत आले इमरान। जंग ओहद से मुतल्लिक ही मजीद आयात हैं, देखते हैं। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, बेशक वो लोग जो फिर गए तुमसे, मुंह मोड़ गए तुमसे, यौमल तक अल जमआनी, जिस दिन मिली थी दो जमातें, आमने सामने हुई थी मुकाबले में, यानी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में और कुफार अबू सुफियान की क़यादत में जंग ओहद में बाहम मुलाकात हुई थी इनकी। तो उस दिन कुछ लोग जो तुमसे अलग हो गए थे, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान, बेशक उनको शैतान ने फिसला दिया था। लाम लाम, जल्ला का मतलब होता है फिसलना, किसी को सही रास्ते से फिसलाने का इरादा करना। तो शैतान कब बहकाता है, उसके फंदे में कोई कब आता है, विबादी माँ कसबू, वजह इसके जो उन्होंने कमाई की थी, यानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी। जब कोई जमात अपने अमीर की नाफरमानी करती है तो फिर वो शैतान के फंदे में आ जाती है। शैतान उनको बहकाने में फिर कामयाब हो जाता है। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने उनको मुआफ़ कर दिया, क्योंकि बहरहाल ईमान था उनके अंदर। इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, बेशक अल्लाह बहुत मुआफ़ करने वाला नहायत बुर्दबार है। अल्लाह ताला बंदों की कमियां कोताहियां माफ़ कर देता है, तो कबीरा गुनाह भी अल्लाह ही माफ़ करता है, क्योंकि मैदान जंग से भागना क्या है, कबीरा गुनाह, मगर अल्लाह ने वो भी माफ़ कर दिया। ये जो जहाँ यहाँ पे भागने की बात हो रही है, ये वो 300 मुनाफिकों का छोड़ना नहीं है मुसलमानों को, बल्कि ये मैदान जंग से भागने वालों की बात हो रही है। तो वो लोग जो तुमसे फिर गए थे, मुराद कौन से लोग, जो पहाड़ पे चढ़ते चले जा रहे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पुकार रहे थे, तो फरमाया कि उन्हें शैतान ने फिसलाया था। उनकी नाफरमानी करने की वजह जो थी, वो जो दरे से हट गए थे, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे उन्हें मुतय्यन किया था, तो उन्होंने क्या किया था, बाहम फिर इख्तिलाफ किया था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो बंदों की गलतियों को बर्दाश्त कर जाता है। वो लोग थे जो मैदान जंग से भागे हुए, तो इस आयत से ये भी पता चलता है कि जब इंसान कोई एक गलती करता है, गुनाह करता है, तो उसकी वजह से वो दूसरे में जाके पड़ जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो फिर अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम हो जाओ उन लोगों की तरह जिन्होंने कुफ़र किया। इशारा है उन मुनाफ़िकीन की तरफ जो जंग ओहद से पीछे रह गए हैं। तो अहले ईमान से कहा जा रहा है कि तुम उनकी मुशाबहत इख्तियार ना करो। क्या कहा था उन्होंने, वक़ालू लिइख्वानिहिम, जिन्होंने कहा था अपने भाइयों से, जो शायद उनमें से कुछ के निस्बत में भाई थे और कुछ कुफर में, निफाक में भाई थे। इज़ा दरबू फिल अर्दी, जब उन्होंने सफ़र किया ज़मीन में। दरबा का मतलब है, लफ्ज़ी होता है मारना, लेकिन यहाँ पे मुराद है सफ़र करना। किस मकसद के लिए सफ़र, अवकानु गुज़न, या थे वो जंग करने वाले। गुज़न गाजी की जमा है, इससे लफ्ज़ गज़वा है, जंग करना। गाज़ा वाव इसका रूट है। गज़वा खास तौर पर उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शरीक हुए। क्या कहते थे वो, लौकानू की अगर वो होते, कौन, सफ़र करने वाले या जो जहाद पे जाने वाले थे, इन दना हमारे पास, यानी वो सफ़र और जहाद पर ना जाते, वो हमारे पास पीछे ही रह जाते। माँ कानू मातू, तो ना वो मरते, यानी कि अगर वो जंग पे ना जाते या सफ़र ना करते तो वो फिर ना मरते। वह माकुतिलू, और ना वो मारे जाते। तो गोया उन लोगों के ख्याल में मौत जैसे घर में नहीं आती। कोई सफ़र में जाएगा या जंग पे जाएगा तो उसे मौत आ जाएगी, इसलिए जो लोग घर से जाकर सफ़र में या जंग में मर गए, तो उनके मरने पर ये इजहार अफसोस करते हुए, ताज़ियत करते हुए क्या कहते थे कि काश वो ऐसा ना करते, तो ना मारे जाते।
لیجعل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ اس بات کو حسرت ندامت کا باعث ان کے دلوں میں۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، خواہ وہ گھر میں رہتے یا باہر نکلتے، ہونا تو وہی تھا، موت تو انہیں آنی تھی، لیکن ان کی یہ سوچ، یہ ایمان، ان کا یہ عقیدہ جو اللہ کی مرضی کے بالکل خلاف تھا، اللہ نے اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیا، یعنی ان کی اس منفی سوچ کو انہی کے لیے باعث حسرت بنا دیا۔ لیکن یاد رکھیں واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے بندہ مرتا ہے، جتنی اس نے زندگی لکھی ہے اتنی ہی ہوگی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ زندگی، موت، صحت، بیماری، رزق، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ جس کو چاہے دے، جب تک چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک کی موت کی جگہ بھی اللہ نے لکھ دی ہے کہ کون گھر میں، کون جنگ میں، کون باہر، کہاں پہ اس کی موت آنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ منافقین جو تھے ان کا تقدیر پر ایمان نہیں تھا، لہٰذا ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان میں سے کوئی باہر جاتا اور وہ مر جاتا، یا خاص طور پر جنگ میں جا کے مر جاتا، تو وہ ان الفاظ میں ایک دوسرے سے افسوس کرتے کہ کاش وہ نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جملے ہم بھی بولتے ہوں؟ عام طور پر لوگ جب فوتگیوں پر جاتے ہیں تو انہی الفاظ میں حسرتوں کا اکثر اظہار کر رہے ہوتے ہیں، انہی جیسی ملتی جلتی باتیں اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش وہ یہ نہ کرتا، کاش وہ یہ نہ کھاتا، تو یہ نہ ہوتا، وہ وہاں نہ جاتا تو ایسے نہ ہوتا۔ یہ سب بہانے ہیں، یہ بظاہر اسباب بن جاتے ہیں، ورنہ موت تو آنی ہی ہے، سب پر آنی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے سے سوائے انسان کے غم اور حسرت اور ندامت میں اضافہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا ایسی باتیں کرنے سے کبھی ایسا نتیجہ نکلا کہ مردہ زندہ ہو گیا؟ کبھی کسی نقصان کی تلافی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا تو پھر اسے دنیا میں بھی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اسے نقصان ہوگا۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ واللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ اچھا، اس غزوہ احد کے حوالے سے جو ایک کامن جو بات بار بار ہے چلی آ رہی، وہ یہ کہ موت اللہ کے ہاتھ میں، یہی اس کا سبق ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے، اس سے انسان کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کا جائزہ لے اور بات کو سوچ سمجھ کر کرے، اور کہ عمومی طور پر یاد رکھے کہ انسان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو وہ سوچتا ہے، جو اس کے اندر ہوتا ہے، اور خصوصاً خوشی اور غم کے موقع پر وہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں، ورنہ عام حالات میں تو ہم پریٹینڈ کر لیتے ہیں۔ عام روٹین میں ہماری دل اور زبان میں فرق جو ہے وہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، انہیں دھوکہ دے دیتے ہیں۔ لیکن شدید غم اور غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان وہی بولتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، انسان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اس کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل میں اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان کی اصلیت اس وقت سامنے آ جائے۔ تو یاد رکھیں ان منافقانہ طرز گفتگو کی کہ یہ کاش یہ نہ کرتے، کاش وہ نہ کرتے، کاش وہاں نہ جاتے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اہل ایمان ایسی باتیں نہیں کرتے۔ رب کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھلائی پر مبنی ہے۔ اللہ نے دنیا میں اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، مگر اگر اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس پر صبر کرے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، یا قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، یعنی خود ہی قتل کے بغیر بھی تو انسان مرتا ہے نا، جیسے گھر میں بیماری سے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے
اور رحمت ہے خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کر رہے ہیں؟ یعنی دنیا کا مال و دولت۔ تو ایسی موت جو مغفرت اور رحمت لائے وہ دنیا کے مال و دولت جو ہے اس سے سارے سے بہتر ہے، کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو، اچھی موت نصیب ہو، تو یہ اس کے لیے دنیا کی ڈھیر ساری دولت سے بہتر ہے۔ انسان کو اس سے زیادہ چاہیے کیا کہ اس کا رب اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس سے راضی ہو جائے اور اس پر اپنی رحمت کرے، اور رحمت کیا اپنی جنت میں داخل کرے۔ میرے خیال میں اگر ہمیں یقین ہو جائے جنت میں جانے کا تو کوئی بھی ہم میں سے ایک لمحہ دنیا میں نہ ٹھہرنا چاہے۔ لیکن کس کا ڈر ہے؟ کیوں موت سے ڈر لگتا ہے؟ اپنے اعمال کا جو پتہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ موت سے مت ڈرو، اگر تم اللہ کی راہ میں مرو گے یا مارے جاؤ گے، یعنی اچھے کام کرتے ہوئے بھی اگر تم دنیا سے جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ مغفرت اور جنت۔ رحمت کا ایک معنی اللہ کی جنت بھی کیا جاتا ہے۔ تو کسی کو اللہ سے یہ سب ملے، اس سے بڑی دین تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تو انسان کی نظر کس پر ہونی چاہیے؟ دنیاوی مال و دولت پر نہیں، مادی چیزوں پر نہیں۔ ان پر جان کو ہلکا نہ کریں، ان سے اوپر بڑھ کے دیکھیں، آگے دیکھیں، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ کام کریں جس سے اس اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے۔ اور اس صورت میں تو بہت سی ایسی صفات وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر تم یہ کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم وہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور ہر مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ورنہ جو کچھ جمع کیا ہوتا ہے وہ تو دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اگر وہاں لینا ہے تو پہلے یہاں سے ہمیں آگے بھیجنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی موت اگر اللہ کے راستے میں آئے یا انسان کے بھی قتل کر دیا جائے تو جانا کدھر ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کے پاس جاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ خوشی سے جاؤ۔ اللہ کے پاس سکھانا کیا مقصود ہے یہاں کہ اہل ایمان جنگ سے بھاگنے اور اللہ کے احکامات سے روگردانی مت کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر تم چھپ کر بھی کہیں بیٹھو گے تو بھی اللہ تمہیں پکڑ لے گا، اور اگر یعنی اللہ سے چھپوئیں گے بھی تو بھی وہ پکڑ لے گا، اور اگر تم خوشی سے نکل کر جاؤ گے اور اگر کامیاب لوٹو گے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کامیاب نہ بھی لوٹو اور اگر مارے بھی جاؤ اللہ کے راستے میں، جیسے 70 صحابہ جو تھے وہ جنگ احد میں شہید ہوئے، تو وہ کہاں گئے؟ اللہ سے جا ملے۔ اس سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے پاس پہنچ جائے؟ تو مومنوں کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے۔ اصل میں موت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو ناپسند ہے، زندگی سے سب کو پیار ہے، تو مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اگر اس کے راستے میں اللہ کے راستے میں آ جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ کے پاس جانے، اس کی ملاقات کا شوق رکھو، کیونکہ حدیث ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پھر باسبب اللہ کی رحمت کے تم ان کے لیے نرم دل ہو، نرم مزاج ہو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ مومنوں کے لیے جو نرم ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر تم تندخو ہوتے، بد اخلاق ہوتے، بدخو ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، البتہ وہ بکھر جاتے، تمہارے آس پاس سے چلے جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو انہیں معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں مشورہ بھی کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تم پکا ارادہ کر لو، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر ہے، آپ کے اخلاق کا ذکر ہے،
قرآن مجید کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے سورۃ قلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ تورات میں بھی اور دیگر کتب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئیں، مثلا یہ کہ آپ بد اخلاق نہ ہوں گے، آپ نہ سنگ دل ہیں، نہ شور مچانے والے، بازاروں میں نہ نعرے لگانے والے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ برائی کے بدلے میں اچھا کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے لوگوں کی خاطر مدارت کرنے کا، جس طرح مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم ملا ہے، یعنی جس طرح اللہ کی عبادت عمدہ طریقے سے کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سے لوگوں سے معاملات خوبصورت طریقے سے کرنے کا حکم ملا ہے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ البتہ تمہارے پاس ایک رسول تمہارے اندر سے ہی آیا ہے، اس پر بڑا گراں گزرتا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، وہ تم پر بھلائی کا حریص ہے، مومنوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات ہیں، اور آپ نے ہم سب کے لیے بھی یہی چاہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے لیے بہت نرم تھے۔ ویسے تو آپ سارے جہان کے لیے ہی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر خصوصی طور پہ اپنے ساتھیوں کے لیے جو آپ کے آس پاس رہتے تھے، ان کے لیے بہت نرم دل تھے۔ کس کس چیز میں نرم تھے؟ ان سے بات کرنے میں، ملاقات کرنے میں، بیٹھنے میں، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور فرمایا اگر تم فضن بد اخلاق ہوتے، بد کلام ہوتے اور سنگ دل جو ہے، غلیظ القلب جو ہے، یہ کسی سے متاثر نہ ہو، جو کسی پر رحم نہ کرے، جو لوگوں کے حالات دیکھ کر معاملہ نہ کرے، جو روکھا سخت، جو اپنا منہ موڑ کر رکھے لوگوں سے تکبر یا بد مزاجی کی وجہ سے، تو غلیظ القلب وہ انسان جو دوسروں کے معاملات دیکھے بغیر معاملہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی کس حال میں ہے، بس اس کو مطلب ہے کہ اس کا کام ہو جائے۔ تو وہ جن میں نہ نرمی ہے اور نہ ان پر کوئی سختی کا اثر ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ جو سنگ دل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو قریب نہیں کرتے، تو اللہ بھی ان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ اور سخت دل سب کے معاملے میں، جیسے مردوں، عورتوں، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ معاملات میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کے ساتھ شفقت کر لی یا عورتوں سے اچھا سلوک کر لیا تو ان کا روب عزت جاتی رہے گی۔ ان کے اپنے بچے، رشتہ دار، بہن بھائی ان سے سہم کر بات کرتے ہیں، جیسے کسی فرعون کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ وہ خود کو تو بڑی چیز سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ سنت کے منافی ہے۔ اور لنتا کا جو لفظ ہے، یہ لام یا نون سے ہے۔ لینا کہتے ہیں کھجور کے نرم گوشے کو، نرم مزاج۔ فزن کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ گندا پانی جو غلاظت سے بری آنتوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو بد کلامی اور بد اخلاقی کو اللہ نے اس گندے پانی سے تشبیہ دی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم بد اخلاق ہیں، سخت مزاج ہیں، دوسروں کے ساتھ نرم مزاجی نہیں کرتے، تو یہ فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں ایسا انسان جو ہے وہ اس گندے غلیظ پانی جیسا ہے جو سخت ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں تو اسے اچھا کریں، خود کو بدلیں، نرمی لائیں، دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ورنہ اگر نماز، عبادات، تہجد گزار بھی ہیں تو کیا فائدہ؟ اخلاق کے معاملے میں پاس ہونا ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو نرمی اور اخلاق تھا وہ اللہ کی رحمت تھی، تو گویا کسی بھی انسان پر یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نرم دلی عطا کرے، اس کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی اور دوسروں کا درد ہو۔ اور جیسا کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، شکست ہوئی، مگر اللہ نے کیا کہا؟ انہیں معاف کر دو، اور نہ صرف انہیں معاف کرو بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو، استغفار بھی کرو۔ تو اس کے علاوہ آئندہ ان کو کاموں میں بھی ان سے مشورہ کرو۔
یعنی جیسا تم جنگ احد سے پہلے ان کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے اب بھی ویسا کرنا ہے، کہ غلطی کے باوجود ان کے ساتھ اپنے میں رویے میں آپ نے فرق نہیں لانا۔ یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے، کہ جب اس کے ساتھیوں یا فالوورز کی طرف سے کوئی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو تب بھی وہ دل میں کوئی میل یا کدورت نہ رکھے، اور یاد رکھیں یہ سب احکامات خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ خود کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے اور اس بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی بڑا پھر نقصان بھی ہو جائے تو آپ کا رویہ اس انسان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ان آیات کی روشنی میں اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیں، ہم کتنا دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ جو ہماری بات نہ مانے اور ہمیں نقصان بھی ہو جائے تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ سبھی رشتوں میں یہ معاملہ سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنا رویہ کیسا رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے معاف کر دو اور دعا بھی کرو۔ اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہم لوگوں کو خود سے کاٹنا شروع کر دیں تو ایک دن کیا آئے گا کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ تو زندگی کا کٹن امتحان صبر کا مطالبہ کرتا ہے، صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ تو بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت اور محبت، یہ بنیادی اسلامی تعلیم ہے۔ سچائی اس بات کا سبق نہیں دیتی کہ آپ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائیں، یعنی کچھ لوگ اس کو اپنی خوبی تصور کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہر بات منہ پہ بول دیتے ہیں یا ہم سنسیئر ہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے ہاں یہ طریقہ درست نہیں، اور پھر سب کر کے اللہ پر توکل بھی کرنی ہے۔ توکل کے لیے پھر پچھلی ساری صفات، نرم مزاجی، اچھے اخلاق والا ہونا اور معاف کر دینا اور پھر دعا بھی کرنا اور آئندہ بھی ویسے ہی رہنا، تو ایسے لوگ ہی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پسند کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگ پھر کچھ حاصل بھی کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔